बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सुन रहे हैं आप हमें FM 91.6 पे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस रेडियो प्रोग्राम है पाकिस्तान के प्यारे लोग, और मुझे कहते हैं सायरा इकबाल। जनाब, कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? जश्न आज़ादी की तैयारियां आपकी कैसी चल रही हैं? आपके इलाके में क्या हो रहा है? आपने क्या अपने घर को सजाया, अपनी गली को सजाया या नहीं? क्योंकि एक ज़माने में बड़ा ये ट्रेंड होता था, और जो कि अब भी है बच्चों में, अपने घर को सजाना, सबसे ऊंचा झंडा जो है वो रखना अपना, और खूबसूरत किस्म की झंडियाँ बाहर लगाना, और ये सारी चीज़ें जश्न आज़ादी की सेलिब्रेशंस का हिस्सा रहती हैं। हमने भी जो है वो इसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने स्टूडियोज़ को जो है वो सजाया हुआ है, और साथ साथ अपने जो फ्रिक्वेंसी है उसको भी सजाने के लिए प्रोग्राम्स का हम गाहे बगाहे इनकाद करते रहते हैं। और पाकिस्तान के प्यारे लोग प्रोग्राम जो है वो इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है, जिसमें हम खूबसूरत लोग और प्यारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दी होती हैं। और आज के प्रोग्राम में जिस शख्सियत से, जिस हस्ती से जो है वो हम आपका तारुफ करवाएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो पाकिस्तान की अदबी दुनिया में एक मोतबर और रोशन नाम है, और ऐसा नाम जो तख्लीकी गहराई, फिक्री वसअत और इंसानी दोस्ती का इस्तारा है। आप न सिर्फ एक मुनफरिद असलूब के अफसाना निगार और नावल निगार हैं, बल्कि एक हसास अदीब भी हैं जो अपने लफ्ज़ों में पाकिस्तान की सकाफती और तहजीबी रूह को महफूज रखते हैं। आपको उर्दू अदब की खिदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। हमीद शाहिद साहब, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करना था मैंने यही कहा था कि जो है वो तारुफ में बस यही कहूँगी कि इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, और ये खुद जो है वो एक इदारे की सी हैसियत रखते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। हमारी खुशकिस्मती है कि आप आज यहाँ आए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हुक्म दिया, मैं हाजिर हो गया। अच्छा है, मेरा भी आपके सामीन से, सुनने वालों से राब्ता हो जाएगा, कुछ बातें हो जाएंगी। बहुत अच्छा लगा। सर, हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने बताया, पाकिस्तान के प्यारे लोग, और हम अपने, चूंकि सुनने वाले हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है, हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जो आसपास हमें सुन रहे हैं। तो हम अगर बात करें थोड़ी सी आपके हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से, तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी, ओवरऑल अगर हम जिक्र करें एक अदीब के हवाले से, तो आपके नज़दीक एक अदीब की असल पहचान क्या है? उसका कलम या उसकी शख्सियत? ये दोनों ही बड़े अहम हैं अपनी जगह पे। कलम भी जो है वो शख्सियत की ज़ैल में आता है, और कलम से आपकी शख्सियत भी ज़ाहिर हो रही होती है। ज़ाहिर है इन दोनों का आपस में मुआनका बड़े मराइल पे होता रहता है। डॉक्टर साहब, आप देखें, लिखने वाला यूं ही तो नहीं होता कि एक दिन उठ के वो कुछ लिखना शुरू कर दे, या लुगत से कोई अल्फाज लिखे और उनसे जुमले बनाना शुरू कर दे। वो एक माशरे में रहता है, एक माशरत के अंदर रहता है, रिश्तों में बंधा होता है, एक मुल्क का शहरी होता है, और बहुत सारे जज्बे उसकी शख्सियत पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। इन्हीं से खुद अदीबी बनता है, और उसी से उसके अदब के मौज़ूआत भी बनते हैं और बनते संवरते चले जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो लाज़िम मलज़ूम है, मैं ये समझता हूँ। कलम को निखारने के लिए बुनियादी शर्त यही है कि इंसान की अपनी शख्सियत भी निखरती चली जाए, और उसके अंदर भी वो तब्दीली तो नजर आनी चाहिए जो वो चाहता है लोगों के अंदर, या वो अपने तहरीरों में रखता है कि ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह का मुआशरा बने। तो सवाल ये है कि क्या वो उसकी अपनी शख्सियत के अंदर भी जाहिर हो रहा है? जब ये शख्सियत में जाहिर होता है तो एक बरकत सी उसकी तहरीर के अंदर दाखिल हो जाती है, और एक असरअंगेजी उसकी तहरीर में खुद ब खुद दाखिल हो जाती है। एक खास किस्म की कैफियत है जो तहरीर के लफ्ज़ में, जुमले की साख्त के अंदर वो सरायत कर जाती है, और पढ़ने वाला जो है उसे महसूस भी होता है और उससे लेके आगे चलता भी है। ठीक है। और जैसे कि हमने तारुफ में भी बताया, प्रोग्राम के स्टार्ट में आप स्टूडियो भी देख रहे हैं कि जैसे हमने सजाया हुआ है, तो अगर थोड़ा सा आज़ादी के हवाले से हम बात करें, तो बचपन को देखा जाए और आज़ादी की बात की जाए, तो आपका बचपन कैसे आज़ादी की तैयारियां करते हुए गुजरा था? भाई, मुझे तो लगता है कि वो जोश और जज्बा जो हमारी नस्ल के अंदर था, या हमसे पहले वालों की नस्ल में था, वो जरा कम मुझे नजर आता है। मुझे दुख भी होता है कई दफा, लेकिन ये है कि इनकी मसरूफियात और इनकी दिलचस्पियां बढ़ गई हैं, इनके पास बहुत सारे स्क्रीनें खुल गई हैं, वो उनमें ज्यादा महव रहते हैं, और वो जो अमली जिंदगी होती है और बाहर निकल के खुली फिजा में खुशियां मनाने का जो अमल था वो लगभग कम होता जा रहा है। इसे बढ़ना चाहिए। एक बात याद रखें, मैं यकीन करता हूं कि आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं,
لیکن محبت کا بھی ایک تقاضا ہے، بالکل ایمان کی طرح یہ جو ہے آپ کے دل سے، آپ کی زبان سے اس کا اقرار بھی چاہتی ہے اور دل سے تصدیق بھی چاہتی ہے. اسی طرح ہی آپ کو محبت اور ایمان دونوں ایک سطح پہ ایک جیسے ہو جاتے ہیں. تو جب تک آپ ان مظاہر کا حصہ نہیں بنیں گے اور اپنی خوشیوں کا اظہار نہیں کریں گے، اور اظہار کے مختلف طریقے ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے، ہم گلیوں میں اگل جاتے اور جھنڈیاں سجاتے، ہمارے گھروں کے اوپر آپ دیکھتے جھنڈے لگے ہوتے تھے، تو ایسا ہی تھا. اور اب بھی خیر میں تو اس کا اہتمام کرتا ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے پوتی کو، نواسوں کو، جب بھی ہوتے ہیں سب اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے اس دن ہم تو بڑا خوشی سے اس دن کو مناتے ہیں. میں تو رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک آزاد وطن کے اندر ہم پیدا ہوئے، ورنہ آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ہندوستان کے اندر کیا ہو رہی ہے، مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے. مجھے یاد ہے میں ابھی کچھ عرصہ پہلے حج کے لیے جب گیا وہاں پہ، تو وہاں پہ بہت سارے ہندوستانی لوگوں سے وہاں ملا ہوں، حیدرآباد کے لوگ تھے اسپیشلی. وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارے لیے تو یوں لگتا ہے کہ جب سے یہ مودی جو ہے اس قوم پہ نازل ہوا ہے عذاب کی صورت میں، تو ہمارے لیے وہاں پہ کھلی ہوا میں سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. تو بھائی آپ شکر کیجئے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں آزادی کا سانس بھی نہیں لیتے ہیں، اور آپ فرسٹ کلاس شہری ہیں، اور آپ کو اپنے ملک پہ، اپنی زبان پہ، اپنے لوگوں پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں. ہماری زبان جو ہے وہ ایسی ہے جس کے اندر ہر ایک کا جو اظہار ہے اس کی سہولت موجود ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس سے دور ہوں یا تھوڑا سا لا تعلق نظر ہے؟ خوشی کا اظہار آپ کے دل کو بھی تقویت دے گا اور آپ کی شخصیت کو بھی بنائے گا. بالکل. اور جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے بچوں میں جو ہے وہ کم ہو رہا ہے رجحان، یا ایک چیز ہے کہ ٹرانسفارم ہو رہا ہے، یعنی بدل رہا ہے، اور دوسرا کم ہو رہا ہے. ہم ہیں جنہوں نے اپنے جو بھی آنے والی جنریشن ہے، اپنے سے چھوٹوں کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ وہ کیسے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر ہم ادب کو لے کے چلیں تو ادب کس طرح نئی نسل میں یہ جذبہ جو ہے حب الوطنی کا، وطن سے محبت کا، اس کو اجاگر کر سکتا ہے؟ دیکھیں ادب جو ہے وہ لفظ کے ذریعے ہی پہنچتا ہے بنیادی طور پہ. اس کے اور میڈیم بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ ڈرامے کے ذریعے بھی پہنچے گا، فلم کے ذریعے بھی پہنچے گا، گفتگو کے ذریعے بھی پہنچے گا، شاعری کے ذریعے بھی پہنچے گا. اور یہ سارے جتنے میڈیم ہیں ان کے پیچھے لفظ کام کر رہا ہوتا ہے، زبان کام کر رہی ہوتی ہے. جب تک ہم اپنے نوجوانوں میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کریں گے کہ وہ ٹیکسٹ کو پڑھ سکیں اچھی طرح، جب تک ہم ان کے اندر یہ صلاحیت یا شوق پیدا نہیں کریں گے وہ کتاب کے قریب ہوں، تب تک ان کے اندر یہ جذبہ بیدار نہیں ہو سکے گا. پہلی بنیادی شرط تو یہی ہے کہ ہم نوجوان نسل کے اندر کتاب پڑھنے کی رغبت پیدا کریں. یہ کتاب کسی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، آپ اسکرین کے اوپر بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ اور کتاب کو آپ کتاب ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب کو فزیکلی ہاتھ میں لے کے پڑھنا جو ہے اس کے اپنے ایک فوائد ہیں. اور مجھے یاد آتا ہے میں پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا. اس ریسرچ میں یہ تھا کہ ایک رشیا کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک یونیورسٹی میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب جو تھی فزیکل جو بک ہے آپ کو، اس کو کتاب 50 لوگوں کو دی، اور اس میں ایک افسانہ تھا جو کوئی 25-26 صفحے کا تھا. وہ افسانہ ان کو دے دیا کہ اسے پڑھیے، اور پھر وہی کتاب انہوں نے کنڈل پہ دے دی کہ یہ کتاب، یہ جو افسانہ ہے آپ اسے بھی پڑھیں. وہ بھی 50 لوگوں کو دی، یہ بھی 50 لوگوں کو دی. اب اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کی دیکھا کہ اس کا تجزیہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہوا ہے، ریزلٹ اس کے کیا نکلے ہیں. تو جنہوں نے کتاب کے اوپر پڑھا تھا انہوں نے بھی ٹھیک ٹھیک کہانی بیان کر دی، اور جنہوں نے کنڈل کے اوپر پڑھا تھا انہوں نے بھی کہانی ٹھیک ٹھیک بیان کر دی. لیکن اس کے بعد جب اس کی تفصیلات جب ہیں، اس کی جزیات کے اوپر جب بات ہونے لگی، تو یہ جو کنڈل والے صاحب تھے یہ تو سفید نکلے، کیونکہ انہوں نے تو اوپر سے کہانی کو پڑھا تھا، اس کی گہرائی ڈیپتھ میں جا نہیں سکے تھے. اور یہ صاحب جنہوں نے کتاب کو پڑھا تھا، اس کے اوپر انگلی رکھ کے ان لکیروں کو، ان لفظوں کو محسوس کیا تھا، ان تک وہ کہانی کی جزیات تک پہنچ گئے. تو یہ جو امپیکٹ ریڈنگ ہے بنیادی طور پہ یہ اسکرین کے ذریعے نہیں آئے گی. تو نوجوانوں کو یہ ہمیں سمجھانا ہوگا کہ بھائی کاغذ کے اوپر لفظ جب اترتا ہے تو آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کے دل پر بھی اترتا ہے. تو اس طرح ہم نوجوانوں کو اپنے ان تہذیبی رشتوں سے بھی جوڑ سکیں گے جو کاغذ کے ذریعے اور لفظ کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں اور ادب کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں. بالکل. اور سر جیسے آپ کے افسانے ہم نے پڑھے بھی، اور آپ کی باتوں سے بھی جو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو لکھا انسانی دکھ اور سماجی رویوں کو بیان کیا. اگر ہم اس کو آزادی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آزادی کے بعد کیا ہم فکری طور پر بھی آزاد ہوئے ہیں؟ فکری طور پہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے
اس طرح نہیں آزاد ہوتا کہ وہ ہر قسم کی صورتحال سے وہ آزاد ہو چکا ہو. یہ آزادی بنیادی طور پہ ایک ریلیٹو ٹرم ہے. اس میں اسے آپ مختلف صورتوں کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں. مثلا ایک بچہ جو آزاد ہوگا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑ کے آزاد ہوگا, یعنی اس کے ساتھ ایک رشتے میں بنتا ہے. ایک گھر کے آپ فرد ہیں تو اس گھر کے جو اس خاندان کی جو روایات ہیں اس کے اندر وہ رہ کے وہ آزاد ہوتا ہے. آپ اسی طرح شہری ہیں تو آپ کو کچھ شہری حقوق پورے کرنے ہوتے ہیں اور آزاد ہوتے ہیں, اور اسی طرح جب وہ ملک کے ایک فرد بنتے ہیں تو پھر اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے بھی اس ملک کے قوانین وہ جو ضابطے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو آزادی کا تصور ایک تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ربط کے ساتھ سامنے آتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی صورتحال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ انسانیت اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں بھی ہے اور امتحان میں بھی ہے. امتحان میں یوں ہے کہ آپ کے پاس اس وقت بہت سارا ایکسیس ہو گئی ہے آپ کی دنیا کے ہر قسم کے علوم کے ساتھ, اور اس میں بہت سارا کچرا آپ تک پہنچ رہا ہے اسکرین کے ذریعے, آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے, آپ کو مختلف جو بھی آپ کہہ لیں یہ جو وسائل ہیں ان نشر و اشاعت کے, ان کے ذریعے جو آپ تک پہنچ رہا ہے کچرا, وہ اس میں سے علم آپ کو تلاش کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ اس میں علم کتنا ہے اور معلومات کتنی ہے, اور معلومات کے اندر نادرست معلومات کتنی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ اے آئی پہ جا کے آپ اسے کہیں گے کہ مجھے اس موضوع پہ آپ کو لکھ دے, تو وہ لکھ دے گا آپ کو, لیکن وہ تخلیقی نہیں ہوگا. اور آپ کو اپنی تخلیقی جو سطح ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ کیا آج کا آدمی اپنی اس تخلیقی جو جوہر ہے اس کی حفاظت کر پاتا ہے یا نہیں پاتا, اور کیا وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہو جائے گا. جب اس کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور وہ اپنے تخلیقی جوہر کو نہیں بچائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک میڈیاکر نسل پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہمیں میڈیاکر ہونے سے بچنا ہے, ہمیں ایک اعلیٰ تخلیقی ذہن کو اپنے کو اسے سلامت رکھنا ہے اور اسے بچانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی آزادی جسے آپ کہہ رہے ہیں, آزادی کا تصور یہاں آتا ہے کہ ہم نے اس تخلیقی ذہن کو بچانا ہے جو ہمارا اپنا ہے, جو ہماری اپنی تہذیب کے اندر رچا بسا ہے, جو ہمارے اپنی ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک اسے ہم نہیں بچائیں گے اس تخلیقی ذہن کو, تب تک ہم آزادی کا جو وہ لطف ہے پوری طرح وہ نہیں اٹھا سکیں گے. ٹھیک ہے. اب سر اس میں جیسے آپ نے بات کی, دو چیزیں میرے مائنڈ میں آئی. جب آپ کو فیڈ بیک بھی ڈیفینیٹلی آتا ہوگا, لوگ پڑھ رہے ہوتے ہوں گے آپ کی رائٹنگز, تو اس میں پڑھنے والوں کی جو ہے ایج گروپ کیا ہے, کون سے لوگ زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میری مثلا جو انٹرنیٹ کے اوپر میرے صفحات یا چیزیں موجود ہیں, میں جب ان کو اسٹڈی کرتا ہوں تو وہ دیکھتا ہوں کہ اس میں ایج گروپ ہمارا یہی 18 سے 40 سال کے درمیان زیادہ لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں. پرانے بھی لوگ ہیں لیکن ان کا کمپیریٹیولی یہ لوگ زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھ نہیں رہے ہیں. اصل میں سب سے بڑا پرابلم وہی ہے جس کی میں طرف پہلے توجہ دلا چکا ہوں کہ یہ پڑھنا کیا ان کی شخصیت پہ امپیکٹ بھی ڈال رہا ہے یا نہیں ڈال رہا ہے. کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ کرسر اوپر سے گھماتے ہیں اس کا اور وہ نیچے لے جاتے ہیں اور وہ پڑھتے نہیں ہیں, وہ اوپر سے تیرتی ہوئی ان کی نظر چلی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ایک جو ہوتا ہے تالاب کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ٹھیکری جسے کہتے ہیں, ایک برتن ہے اسے توڑ کے آپ جو بناتے ہیں, ایک بچتی ہے جو ٹھیکری, آپ اس ٹھیکری کو یوں پھینکیں گے زور سے تو وہ اس کے اوپر چھچلتی ہوئی گزر جائے گی پانی کے اوپر سے, پانی کے اندر نہیں جائے گی اور آ کے دوسرے کنارے پہ وہ پہنچ جائے گی. تو آپ دیکھیں گے تو یہ تو ایک طرف سے بالکل ہی خشک پڑی ہے اور ایک طرف سے تھوڑی سی گیلی ہوئی ہے. تو ہماری نظر بھی جب اس طرح اس اسکرین کے اوپر سے چھچلتی ہوئی گزرتی ہے تو ہم صرف اس کے ایک طرف سے تھوڑے سے بھیگتے ہیں, وہ پوری طرح نہیں بھیگتے, جو ڈبو کے اس میں ڈوب کے ہمیں پار جانا ہوتا ہے. تو ہمیں ڈوب کے اس علم کے سمندر سے پار جانا ہے. جب تک ہم ڈوب کے پار نہیں نکلیں گے تب تک ہماری شخصیت کے اوپر ایسے اثرات نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں کیا آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنے والے کون ہوں گے, یعنی ایج گروپ کیا ہوگا, ینگ جنریشن ہوگی یا ساری عوام ہوگی, یہ چیز مائنڈ میں رکھتے ہیں؟ لکھتے ہوئے میرے سامنے تو وہ میرے اپنے محسوسات ہوتے ہیں. وہ دکھ ہوتا ہے جس کیفیت سے میں گزرا ہوں, یا وہ خوشی کی ہوتی ہے
جو مجھ پر تاری ہوئی ہے، یا وہ للک ہوتی ہے جو جس کے ذریعے میں آگے کہیں جست لگانا چاہتا ہوں، تو وہ کیفیت اور ہوتی ہے لکھتے ہوئے. کاغذ کے سامنے وہ مارکیز نے بڑے مزے کی بات کہی تھی. مارکیز نے کہا تھا جب سفید کاغذ کے سامنے میں پیش ہوتا ہوں، اس کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اس پہ لکھنا چاہتا ہوں، تو مجھ پر دہشت طاری ہو جاتی ہے. تو مجھ پر جو دہشت ہے وہ واقعی طاری بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں اس وقت میں ان میں گرفتار ہوتا ہوں. میرے سامنے کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا کہ اسے پڑھنے والا کون ہوگا. پڑھنے والے بعد میں اپنے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا چیز اس کا گروہ جو ہے وہ خود بخود بن جاتا ہے پڑھنے والوں کا. آپ کو بھی اپنے تخیل کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ اسی طرح مخلص ہونا چاہیے، اسی طرح وابستہ ہونا چاہیے. جب آپ وابستہ ہو جائیں گے اس میں، تو خود بخود یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گی کہ آپ کو کون پڑھ رہا ہے اور کون نہیں پڑھ رہا. خود بخود لوگ اسے پڑھنے والے میسر آنا شروع ہو جائیں گے. بالکل امپیکٹ کی جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے، کس نے کتنا ڈوب کے پڑھا اور اس پہ کیا اثر ہوا. کوئی آپ کی ایسی تحریر افسانہ ہے، کتاب کو یاد ہو کہ آپ کو پتا چلا ہو کہ ہاں لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کا ہم پہ بہت زیادہ اثر تھا؟ یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اسے آپ بہت زیادہ پڑھا گیا. مثلا میری پہلی کتاب آئی تھی افسانوں کی بند آنکھوں سے پڑھے، بلکہ اس سے پہلے تو پیکر جمیل آئی تھی سیرت النبی پہ. وہ کتاب بھی آپ دیکھیں، اس کے کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں، یہاں بھی ملک سے باہر بھی، اور بہت پسند کی گئی. پھر اس کے بعد بند آنکھوں سے پڑھی آئی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ سب نے پسند کی، اس لیے کہ اس پہ ممتاز مفتی بات کرنے والے تھے، اس میں احمد عظیم قاسمی نے لکھا تھا، اس پہ منشا یاد جو ہے وہ لکھنے والے تھے. تو بہت سارے دوستوں نے اس کے اوپر بات کی، لکھا. تو میں نے سمجھا کہ بس یہ کمال کی چیز میرے پاس ہوگی، پتہ نہیں اس سے آگے میں بڑھوں گا تو کیا ہوگا. اور ہر دفعہ یہ میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں اس سے آگے میں کچھ لکھ پاؤں گا، اس سے اچھا لکھ پاؤں گا یا نہیں. لیکن اس کے بعد جنم جہنم آئی، اور اس کا ذائقہ ہی الگ ہے. فتح ملک نے تو اسے جس انداز سے کہا، جس طرح اس کی تعریف کی، تو میں لفظ نہیں دہرا سکتا. تو وہ بالکل ایک انوکھا تجربہ تھا زندگی کا، زندگی کو سمجھنے کا، زندگی کی تفہیم کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جو مختلف کتابیں آنی شروع، مثلا مرغزار جو آئی ہے، وہ 9/11 کے بعد کی جو صورتحال ملک کے اندر بنی تھی ہمارے ہاں، کہ لوگ کمر کے ساتھ بارود باندھ کے بھی اڑ رہے تھے، اور اوپر سے ڈرون سے ان کے اوپر حملے بھی ہو رہے تھے، اور کوئی جنگ تھی جو سرحد سے پار ہونا چاہیے تھی وہ ہمارے ملک کے اندر گھس آئی تھی، اور ہمارے لوگ مر رہے تھے، ہماری مسجدیں، ہمارے بازار، یہ سارا. تو اس صورتحال کے اندر جو افسانے میرے آئے مرغزار کے، تو اس نے ایک الگ سی، مجھے یوں لگا کہ یہ سب سے زیادہ پڑھے گئے. تو ایسا ہی ہوتا ہے جب آدمی لکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس وقت جب کتاب آتی ہے یا چیزیں پڑھی جاتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے. مثلا ابھی آپ دیکھیں جو میرا مٹی آدم کھاتی ہے، جو ہمارا سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے وہ افسانہ ناول تھا، اس پہ بڑی بات ہوئی ہے. ابھی میرا ناول جو آیا ہے جنگ میں محبت کی تصویر نہیں بنتی، آپ ذرا فیس بک کو اٹھا دیکھ کے لیجیے، یا تو آپ اس پہ اتنے لوگوں نے مضامین یا اپنے رائے دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ پڑھا گیا. تو پڑھنے والے تو ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور وہ احساس بھی دلاتے رہتے ہیں آپ کو کہ ہم پڑھ رہے ہیں آپ کو. مجھے یاد ہے میں ملک سے باہر گیا، بھارت میں، یہ 2016 کی بات ہوگی، وہاں ریختہ کی کانفرنس انہوں نے بلایا تھا، تو وہاں NDU یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا. تو جب میں وہاں گیا تو ایک پوری کانفرنس چل رہی تھی، انہوں نے کانفرنس کے لیے مجھے بلا لیا تھا. تو جب میں گفتگو کر چکا تو جو لوگ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ سوال جب کرنے لگے تو مجھے اندازہ ہوا انہوں نے تو مجھے پڑھا ہوا ہے. تو میں حیران ہوا کہ آپ کیسے، آپ لوگوں تک کتابیں پہنچی. انہوں نے کہا جی ریختہ پہ پڑھی ہوئی ہیں، اور فلاں جگہ پہ فلاں جو ناشر ہے اس نے بھی آپ کی کتابیں چھاپ لی ہیں، فلاں نے بھی چھاپی ہوئی ہیں. تو اب جب ایسا زمانہ آئے کہ اب لوگوں تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے، آپ لکھنے والے بنے اور اچھا لکھنے والے بنے. اور اچھا لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کتابوں کا پتہ ہو کہ کہاں ہیں، کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں. ان کتابوں تک پہنچے. اور صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، آپ کو لوگوں سے ملنا بھی کافی ہے، ان کے حالات کو دیکھنا بھی کافی ہے، ان کے ساتھ قریب رہنا بھی کافی ہے. تو جب تک یہ صورتحال نہیں ہوگی آپ بہتر انداز سے آگے نہیں بڑھ سکیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے اچھا لکھنا پڑھنے کے حوالے سے بات کی، تو پوچھنا چاہوں گی ہمارے جو ینگ لکھنے والے ہیں ان کو آپ کے خیال میں، ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، مسائل ڈسکس کرتے ہوں گے، گائیڈنس لیتے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کس کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے بڑے چیلنجز تو آج کل آپ دیکھ لیجئے، آپ کی جو خیالات ہے یا جو تخیل ہے یا جو آپ کی سوچ ہے اس کا ارتکاز
کا مسئلہ ہے آج کل کے نوجوان کا. اس کے لیے مصروفیت کے بہت سارے وسیلے اس کے سامنے موجود ہیں. میں نے جیسے گزارش کی کہ ایک وقت تھا جب ہم آئے تھے تو اس وقت ریڈیو تھا, پھر اس کے بعد ٹی وی آ گیا, تو ٹی وی میں بھی آپ جا کے چلو گھر میں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. اب وہ آپ کے پاس یہ چھوٹی سکرین آ گئی ہے تو آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں سے آپ کٹ جاتے ہیں اور آپ کی ساری توجہ یہ لے جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سب سے پہلی آپ کی دوست بھی یہ ہے اور دشمن بھی یہ ہے. تو ان سکرینوں سے آپ کو ایک تو طے کرنا ہے کہ ہم نے کتنا اس کے پاس وقت گزارنا ہے اور اس سے آپ نکل کے آپ نے اپنے مطالعے کے لیے وقت دینا ہے. یہ چیلنج ہے کہ آپ کو ظاہر ہے کتاب کے ساتھ ایک مرتی ہوئی تہذیب کہہ لیں. بظاہر نظر یہ آتی ہے کہ جیسے ہم اس کتاب سے فزیکل کتاب سے دور ہو رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ نئی نسل کا تجربہ کچھ اور ہو, اس لیے کہ وہ زیادہ قریب ہے اسکرین کے, ممکن ہے وہ زیادہ ان پہ امپیکٹ اس کا پڑتا ہو, لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے اور وہ بھی محسوس کرتے ہیں تو انہیں پھر کتاب کی طرف آنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ آپ کو نکلنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ ملنا چاہیے, ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. یہ چیزیں جب آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ کا دل نرم نہیں ہوگا. ایک ادیب کا دل جو ہے وہ بہت نرم ہوا کرتا ہے. یہ بڑا چیلنج ہے اس لیے کہ ہمارے سامنے بہت سارے حادثات ہم نے اتنے اسکرین کے پہ دیکھے ہیں, اور 9/11 کے بعد تو ہم نے اتنی موتیں اور اتنے ہنگامے اور اتنی دہشت گردی کے واقعات اس ملک کے اندر دیکھے ہیں کہ ہمارے دل بھی سخت ہو گئے. ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ جب کچھ علاقے میں کسی ملک میں کوئی قتل ہوتا تھا تو کہتے دیکھو وہ جو ہے سرخی جو ہے وہ آسمان پہ پھیل گئی ہے. اب لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہوتے ہیں اور لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کار پاس سے گزار کے چلے جاتے ہیں, وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کی مجھے مدد کرنی چاہیے. جب آپ کے اندر دل آپ کا نرم نہیں ہوگا تو آپ کے لفظوں کے اندر گداز کیسے پیدا ہوگا. تو یہ چیلنج ہے آج کے نوجوان کے لیے کہ اپنے دل کو بھی نرم کریں. ٹھیک ہے سر, خوشبو کی دیوار جو ہے آپ کی کتاب اور آپ کی جو ہے اس میں ذاتی یادیں شامل ہیں, اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ کیسے خیال آیا کہ ہاں اب مجھے جو ہے وہ یہ لکھنا ہے, اور اس میں مطلب کس طرح ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے حوالے سے لکھیں اور اپنے جو ہے وہ ذاتی ایکسپیرینسز لکھ کے رکھ دیں. خوشبو کی دیوار کے پیچھے میری اصل میں آٹو بایوگرافی جو ابھی چھپی بھی ہے اور بہت اچھی تقریب ہوئی اس کی ہمارا ادارہ فروغ قومی زبان میں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب افتخار عارف نے کہا کہ یہ جو اردو میں لکھی گئی ہیں آپ بیتیاں ان میں 4-5 کے میں رکھنے کے قابل ہے, تو میرا دل تو ایک تو خوشی سے بھر گیا. آدمی کو کس کو اپنی تعریف اچھی نہیں لگتی, تو مجھے بہت اچھی لگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ واقعہ یہ کہ میں نے اس لیے تھوڑا لکھا تھا کہ وہ اسے کسی ایسے مقام پہ اسے رکھا جائے, بلکہ وہ یہ تھا کہ جیسے آتے ہیں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, وہ کئی آپ کے تھیسس لکھنے والے نوجوان ہوتے ہیں, وہ آپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کئی سوال بھیج دیتے ہیں آپ کو کہ یہ کریں. اچھا وہ جب مسلسل آنے لگے اس طرح کے, ایک دن تو ایک کسی کا کویسچنر آیا میرے پاس, تو میں نے کہا یار اس کو میں ایک طرف رکھتا ہوں کہ یہ بار بار میں ایک ہی قسم کے جواب دے رہا ہوتا ہوں, تو مناسب یہ ہے کہ میں خود اپنی بات جو ہے کر لوں. تو پھر میں وہ ایک دن بیٹھا ہوں اور بیٹھ کے تو بس شروع ہو گئی, اور جب شروع ہو گئی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وقت کتنا تیزی سے بدل رہا ہے اور چیزیں کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. تو جو زندگی ہم نے گزاری ہے اس زندگی کا تو لطف اور طرح کا تھا, اور اب جو بچے زندگی گزار رہے ہیں اس کا لطف ہو رہا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ہم باہر گلی میں کھیلتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں کرتے تھے, اب ہم بچوں کو باہر گلی میں بھیجتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں. تو کتنا فرق ہے آج کی زندگی میں اور کل کی زندگی میں. آج کے بچے جو ہے وہ اپنے کمرے میں ہی وقت اپنا گزار دیتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے وہ اپنا وقت گزار دے کر راتوں کو وہ جاگتے ہیں اور دن کو وہ سو رہے ہوتے ہیں, دیر دیر سے اٹھتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کے پاس گیجٹس موجود ہیں جس کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار سکے. لیکن ہم ایسے نہیں تھے. ہمارے لیے یہ تھا کہ آپ نے مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں ہونا ہے, تو ہم نے گھر میں ہونا ہوتا تھا. ہمارے ہاں یہ تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے ابو یار بھی کہہ دیتا ہے, بابا یار بھی کیا کہ بات کر لیتا ہے, اور اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہم اس سے مکالمہ کر سکتے ہیں.
ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے والدین کے سامنے اس طرح ان کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتے تھے. ان کی اجازت کے بغیر ہم نے ان کے چارپائی کے پائنتانے پہ جا کے بیٹھتے بھی نہیں تھے. تو ایک فاصلہ تھا اس وقت. وہ جو فاصلہ ایک اور طرح کا تھا, وہ احترام کا بھی تھا اور ایک محبت کا بھی تھا اور ان کی بات سننے کا بھی تھا. اور اب جو ہے یہ فاصلہ ختم ہوا اور یہ محبت کا ہے, یہ بھی محبت کا اور بے تکلفی کا ہے. تو زمانہ بدلا ہے, محسوسات بدلے ہیں. تو دیکھیں اس سب بدلنے سے پورے معاشرے کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے, اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح اپنی تحریر کا حصہ بناؤں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کو ایک پیغام, بہت اچھا سا پیغام ضرور دیں, خصوصی طور پہ یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ جیسے اب ہم نے گفتگو ساری کی ڈیجیٹل, ہم نے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھا کہ کیا یہ جو چیلنجز ہیں اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے کہ اردو افسانہ ادب جو ہے وہ زندہ رہے. دیکھیے یہ جو وقت ہے, میرا تو پیغام خیر میں کیا دوں گا, میں تو صرف بات ہی کر سکتا ہوں. ایک تجویز یہ ہے کہ یہ جو زمانہ ہے, آپ زمانے کی رفتار کو روک نہیں سکتے ہیں. اس کا پہیہ چلتا رہے گا, تبدیلیاں آتی رہیں گی, بہت سارے نئے گیجٹس آئیں گے, نئی نئی دریافتیں ہوں گی. سوال یہ ہے کہ اس میں پرانا انسان جو ہے, جس کے اندر روح بھی موجود ہے, اس کے جسم صرف جسم ہی نہیں ہے, مادہ ہی نہیں ہے, اس میں ایک روح بھی موجود ہے. اس روح کو زندہ رکھنا ہے, اور اسے روح کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو آدمیوں کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم رکھنا ہے. زندہ تعلق مراد یہ ہے کہ وہ لمس کا تعلق ہے, آپ اسے معانقہ کر سکے, اسے مسافہ کر سکے, اس کے سامنے بیٹھ سکے, اس سے گفتگو کر سکے. تو اس تعلق کو جتنا آپ بحال رکھیں گے اور اس تعلق کے حوالے سے اپنے معاشرے کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ بحال ہوگا, تو انشاءاللہ یہ معاشرہ بھی آگے چلے گا اور آپ کے اندر تخلیقیت بھی بیدار رہے گی, اور آپ ان جتنے گیجٹس ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھا لیں گے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا FM 91.6 کے لیے. بہت اعزاز کی بات تھی کہ آپ آئے, ہمارے ساتھ ہماری گفتگو میں شریک ہوئے, اور ہمارے سننے والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.